अब्दुल्ला बिन उमर कंकरियां मारते थे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे सामने वो करेगा, हम उसे कंकरियां मार के सहाबी की सुन्नत पे अमल करेंगे। हम तो सहाबा के साथ है ना, ताबईन वर्सेस सहाबी आएगा तो हम सहाबी को लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने इन दिनों में एक बहुत जहालत की और वो बात की है जिससे पता चलता है कि इसको किताबों का या तो इल्म नहीं है या फिर ये जानबूझकर लोगों पर झूठ फैलाना चाहता है, लोगों में झूठ को आम करना चाहता है। मसलन इसने कहा कि रफ़ा यदैन के हवाले से कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तो रफ़ा यदैन करते थे, लेकिन उनके शागिर्द बाद रफ़ा यदैन नहीं करते थे, और हवाला दिया है इस किताब का मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का। यानी इस हवाले से उसने बात की है। इसमें बहुत सारे सही सनदों से ऐसी रिवायतें मौजूद हैं जिनमें ताबईन का रफ़ा यदैन ना करने का जिक्र है, लेकिन उसका ये कहना कि सहाबा सारे रफ़ा यदैन करते थे, ये उसका झूठ है, क्योंकि इसी किताब में जिसने उसने ताबईन की रिवायतें बयान की हैं, सहाबा की रिवायतें भी मौजूद हैं। मसलन ये मेरे सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इसकी जिल्द 1 और इसका सफ़ा नंबर 267 है। इसके अंदर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला से भी रिवायत है, वकी से, वो अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन क़त्ताफ़ नशहली से, वो आसिम बिन कुलैब से, वो अपने बाप से रिवायत करते हैं कि अन्ना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ़्ततह अस्सलात सुम्मा ला यऊदु, कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा यदैन करते थे, इसके बाद अब रफ़ा यदैन नहीं करते थे। इस पर क्या बहस है, इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद मैं तफसील के साथ आपसे बात करूँगा कि इसकी सनद पे क्या कलाम है कि नहीं। लेकिन अगले हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का कौल भी इसी सफ़े पे मौजूद है। क़ाल ला तुरफ़उल ऐदी इल्ला फ़ी सब'i मवातिन, कि 7 जगहों के अलावा रफ़ा यदैन न किया जाए, यानी हाथ उठाए जाए। उनमें से उन्होंने कहा इज़ा क़ामा इला सलाती व इज़ा रअल बैता व इज़ा अला सफ़ा वल मरवा फ़िल अरफ़ाति व फ़ी जमअन व इंदल जिमार। इन 7 जगहों में सबसे पहली जगह उन्होंने रफ़ा यदैन जब नमाज के लिए खड़े होने लगे उस वक्त। तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा इस रिवायत को यहाँ लाते हैं, साहिब किताब इस रिवायत को यहाँ ला रहे हैं और साथ रफ़ा यदैन के तर्क के बाब में ला रहे हैं। और इसी तरह इसी बाब के अंदर रिवायत है अबू बकर अय्याश व हुसैन और मुजाहिद से, ये पूरी सनद रिवायत करते हैं, मा रअयतु इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा यरफ़उ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वलि मा यफ़्ततिहु, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ शुरू में रफ़ा यदैन करते थे नमाज के। ये इनकी मैं सनदों पे बात करता हूँ, लेकिन यहाँ से पता चला कि 3 सहाबा के बारे में तो यहाँ मरवी, चौथी सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला इसी के अंदर मज़कूर, और 5वें सहाबी हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु। ये 5 सहाबा का जिक्र तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि जो रफ़ा यदैन नहीं करते थे, जिनसे रफ़ा यदैन ना करने की रिवायतें। बाकी ताबईन उनके शागिर्दों के बारे में तो वो बहुत कसरत से। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की इसी रिवायत की सनद पर बात करते हैं। इसकी सनद में वकी है। वकी के मुतालिक हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह सराहतन आप अपनी तहज़ीब में लिखते हैं कि वो रावी सिक़ा रावी है। ये तहज़ीब आप देख रहे हैं, इसको उन्होंने सिक़ा लिखा है और इनकी तौसीफ़ भी बयान की है, इनकी सिफ़्त व सना भी की है वकी की। इसके बाद जो दूसरे हैं वो अबू बकर बिन अब्दुल्ला बिन क़त्ताफ़ अन्नशली, यानी ये वो रावी हैं कि जो इसके दूसरे रावी हैं जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से ऊपर है। और ये मेरे सामने मीज़ानुल एतदाल है। मीज़ानुल एतदाल के अंदर सराहतन इनको सिक़ा लिखा गया है, यानी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इनकी तौसीक़ की है। तो लिहाजा इस रिवायत के दूसरे रावी अबू बकर नहशली कूफ़ी, वो भी सिक़ा रावी हैं। उनके मुतल्लिक़ भी बहुत सारे मुहद्दिसीन की आरा ये हैं कि वो सिक़ा रावी हैं, यानी मज़बूत रावी हैं। तो लिहाजा ये दूसरे रावी हुए। इसी तरह तीसरे रावी हैं आसिम बिन कुलैब। आसिम बिन कुलैब के मुतल्लिक़ भी यही बात है कि ये रावी सिक़ा रावी हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आसिम बिन कुलैब वो रावी हैं कि जिनकी रिवायतों में बेशुमार जगह तौसीक़ मौजूद है। इनकी रिवायतें एक नहीं हैं, सियासत्ता में इनकी रिवायतें मौजूद हैं और सही मुस्लिम में इनकी रिवायतें मौजूद हैं आसिम बिन कुलैब की, और जहाँ पर बानी जैसे लोगों ने बिल्कुल उस रिवायतों को सही कहा है। तो लिहाजा इस मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रफ़ा यदैन ना करने वाली रिवायत की सनद के रावी साथ ठीक है, और आसिम बिन कुलैब अपने बाप से रिवायत करते हैं। फिर आगे चलते हैं ज़रा, और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के वाले से एक और बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये मेरे सामने जामी तिरमिज़ी है। जामी तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3423 है। 3423 नंबर रिवायत ये है
کہ جس کو بہت سارے یہ بیان کرتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ رفع دین کرتے تھے۔ میں اس روایت پر ایک بہت اہم گفتگو کرنے والوں بڑی توجہ سنیے گا کہ روایت یہ ہے کہ پورے راوی اور سند بیان کرنے کے بعد جامع ترمذی کے اندر لکھا گیا ہے ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك ايضا اذا قضى قراءته وراد ان يركع ويصنعه اذا رفع راسه من الركوع۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، اس جگہ میں رفع دین کی روایت ہے، یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے فرض نماز شروع کرنے، یہ آپ نے غور کرنا ہے، صلاۃ المکتوبہ جب حضور فرض نماز شروع کرنے لگتے تو آپ رفع دین فرماتے کندھوں تک، اور اس کے بعد جب قرات ختم کر لیتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھنے تک رفع دین نہیں کرتے تھے، اور جب 2 سجدوں سے اٹھتے تو بھی رفع دین کرتے، مطلب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے۔ تو یہ مولا علی سے روایت بہرحال موجود ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم ایک بحث کریں گے کہ کیا یہ روایت درست ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے، ایک راوی ہے جو عبد الرحمن الاعرج ہے، یہاں سے پیچھے ایک راوی آتے ہیں حدثنا یوسف بن الماجشون، ماجشون ایک راوی ہیں یوسف بن ماجشون۔ یہ یوسف بن ماجشون جو راوی ہیں یہ 3441 نمبر حدیث میں ہیں، 3422 نمبر حدیث۔ مضمون یہی ہے کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے، نماز شروع کرنے میں کون سی ثنا وغیرہ پڑھنی چاہیے، اس کے اوراد کیا ہے۔ یہی روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یہی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی، سنن نسائی میں، سنن ابو داؤد، مسند امام محمد میں بھی موجود ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ماں سوا ایک راوی جو 3423 نمبر میں ہے، وہ راوی کون ہے جی؟ وہ عبد الرحمن الاعرج و عبید اللہ بن ابی رافع۔ درمیان میں ماجشون، یہاں پیچھے ماجشون کا ذکر نہیں، اس روایت میں جس میں رفع دین کا تذکرہ ہے اس میں ماجشون راوی نہیں ہے۔ باقی جتنی سندیں، یعنی اس سند میں تو ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جب ایک نماز کے شروع والی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، یہ دعا سرکار نے تعلیم میں پڑھا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے انہوں نے پوری روایت بیان کی، اور یہ باقی روایتوں میں بھی یہ آپ نے دعائیں بتائی ہیں۔ لیکن اس 3423 نمبر روایت کے علاوہ کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہو۔ اس وقت اصلا آپ دیکھیں 3421 نمبر، 3422 نمبر دیکھیں، اسی طرح یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم میں یہی روایت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہاں رفع دین کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی شروع میں رفع دین کی کوئی بات نہیں، وہاں پر یوسف الماجشون موجود ہے، اور تین سندیں صحیح مسلم کے صفحہ نمبر 223 اور 224 پہ ہیں، لیکن کسی سند میں بھی جو ماجشون سے اور اس کے علاوہ بھی ہیں، کسی سند سے بھی انہوں نے رفع دین کا ذکر مولا علی سے مروی نہیں کیا، یعنی لکھا ہی نہیں ہے کہ مولا علی نے رفع دین کا ذکر کیا ہو۔ صرف جامع ترمذی کے ایک روایت میں، باقی سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، اسی طرح یہ سب کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، مگر وہی صفت و ثنا پڑھنے والی انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض۔ لیکن کہیں بھی ان روایتوں میں جو کہ 2423 نمبر جامع ترمذی کی روایت کے علاوہ جتنی اور کتابوں میں روایتیں ہیں، ان میں کہیں بھی رفع دین کا تذکرہ نہیں ہے۔ صرف ایک راوی ہیں جو مولا علی سے یہ روایت کرتے ہیں اور رفع دین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسند امام احمد میں بھی مولا علی کی مرویات میں یہ روایت موجود ہے، وہاں رفع دین کا ذکر نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسلم میں کسی جگہ رفع دین کا ذکر نہیں، بلکہ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت کئی مقامات پر ہے، لیکن ما سوا 3423 میں کسی جگہ اور رفع دین کی بات نہیں، اور سند میں صرف راوی ایک ہی جگہ جا کر جہاں پر ماجشون موجود نہیں ہے، صرف وہاں جا کر ہی رفع دین کا تذکر آتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شاذ، یعنی یہ روایت شاذ ہے۔ یہاں پر راوی اپنے اوثق، یعنی تعداد میں جو زیادہ ہیں اور جو زیادہ ثقہ ہیں ان کی مخالفت کر رہا ہے۔
تو لہٰذا جہاں پر یوسف بن ماجشون موجود نہیں ہے اس روایت میں صرف رفع دین کا ذکر ہے۔ باقی جتنے محدثین ہیں صحیح مسلم، صحیح جامع ترمذی میں اور مقامات پہ، وہاں پر یوسف الماجشون موجود ہے جو کہ رفع دین کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ اس سند میں یوسف الماجشون ہے، اس روایت میں اس سند میں جہاں پر یہ مذکور ہے وہاں پر رفع دین کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کئی سندیں، ایک دو نہیں ہیں، لیکن کسی بھی سند میں رفع دین کی بات نہیں، صرف ایک سند میں رفع دین کی بات ہے، اور وہ بھی صرف فرض نماز میں، صرف فرض نماز میں۔ تو لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے شاذ۔ شاذ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے سامنے مختلف اصول حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں شاذ کا تذکرہ ہے، اور یہ میرے سامنے التفسیر مصطلح الحدیث، اس میں بھی ثقہ شاذ کی روایت کا شاذ کی تعریف مذکور ہے۔ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کی شاذ کی تعریف لکھنے کے بعد کہتے ہیں شاذ کیا ہوتی ہے؟ ثقہ اپنے اوثق کی مخالفت کرے، یعنی ثقہ اور جو اس سے بھی ثقہ جو مضبوط راوی ہیں ان کی مخالفت کرے۔ اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس طرف بھی حدیث صحیح ہے، اس طرف بھی روایتیں صحیح ہیں، یہ بھی راوی ٹھیک ہے، وہ بھی راوی ٹھیک ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا، رجح ابو حاتم الروایت من ہم اکثر عدد منہ، ابو حاتم نے اس کی روایت کو ترجیح دی ہے جس کا عدد زیادہ ہو، جس کے سند کے راوی زیادہ ہو۔ تو لہذا یہ حدیث روایت اصول حدیث کے اعتبار سے جو شاذ ہو وہ مقبول کے، اگر اور جو روایت کے مقابل آ جائے تو اس کو ہم رد کر دیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے جو تعداد میں اس سے زیادہ ہو۔ تو تعداد میں ماجشون کی سند میں جتنی سندیں اور جتنے آگے پیچھے راوی ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے رفع دین کے ذکر نہیں کیا، صرف جو وہ سند میں جس میں ماجشون نہیں ہے وہاں ایک راوی صرف ذکر کر رہے ہیں مولا علی سے رفع دین کو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، باقی اور کسی سند میں رفع دین کی بات نہیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلا، اگر آپ اس کو بالکل صحیح بھی مان لیں تو بھی ایک بات واضح طور پر یہ پتہ چلی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، لیکن آپ کا عمل اس روایت کے برخلاف نکلا، اور اصول حدیث میں یہ اصول طے شدہ ہے کہ جب راوی یعنی صحابی اپنی روایت کا اختلاف کر لے، یعنی اس روایت کے مطابق عمل نہ کرے، تو وہ روایت منسوخ ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ بھی رفع دین کے منسوخ ایک دلیل بن جائے گا اگر کوئی پھر بھی شاذ کی بات بھی نہ مانے۔ تو لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تھی اس کی بات تو یہ ہوئی، اور دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح پہلی تکبیر کے کبھی رفع دین نہیں کیا، یہ آپ کے شاگرد امام مجاہد جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی صحابی کا عمل تابعی بیان کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ رفع دین کی روایت آپ سے ہی مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے۔ تو اس جگہ امام مجاہد کہتے ہیں ما رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صرف شروع میں رفع دین کرتے تھے۔ تب ان کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابی جب اپنی روایت کے خلاف عمل کرے اس کی منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی سند میں دیکھیں راوی دیکھیں، حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد، یہ سند اس کی، اور خود مصنف ابن ابی شیبہ یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ اس کے روایت کرنے حدثنا، وہ ثقہ راوی ہے۔ ابو بکر بن عیاش دوسرے راوی ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ابو بکر بن عیاش کے متعلق جو تہذیب و تہذیب میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف ابو بکر اور پھر مصنف عبدالرزاق کے مصنف دونوں جو شیبہ کے بیٹے ہیں ان دونوں کے یہ استاد ہیں، شیخ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اسی طرح ان کو ثقہ لکھا گیا، متعدد محدثین نے، ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو ثقہ راوی لکھا ہے۔ اور دوسرے اس کے جو راوی ہیں وہ ہیں حسین صاد کے ساتھ، یہ تصغیر ہے، اور ان کے متعلق یہ میرے سامنے تہذیب و تہذیب ہے، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو یہ حسین ہے یہ ثقہ راوی ہے، ایک نہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے۔ تو لہذا ان کے متعلق آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ابو حاتم نے کہا ثقہ ہیں، یہ کبار اصحاب حدیث میں یہ بہت بڑے محدث تھے۔ اسی طرح ابو زرعہ
سے ابو حاتم کہتے ہیں میں نے پوچھا سألت ابا زرعۃ، ابو حاتم کہتے ہیں میں نے ابو زرعہ سے پوچھا، سألت ابو زرعۃ عنہ وقال ثقۃ یحتج بحدیثہ، تو یہ ثقہ ہے، مضبوط راوی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور بہت حدیث کی یہاں آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے۔ تو یہ دوسرے جو راوی ہیں حسین، وہ بھی ثقہ ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا راوی امام مجاہد ہیں، امام مجاہد تابعی ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کبار شاگردوں میں آتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ دیکھیں یہی میرے سامنے تہذیب التہذیب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی، اس کا صفحہ نمبر 25 اور جلد 4 ہے۔ لکھتے ہیں ابو نعیم ابو زرع کہتے ہیں یہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں العلم وجہ اللہ تعالی الا ما رأیت احدا اراد بہذا العلم وجہ اللہ تعالی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس علم دین سے وہ آخرت کا ارادہ کرتا ہو مگر کون؟ عطا، طاؤس اور مجاہد، یعنی یہ تینوں مخلص ہو کر دین پڑھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اس کی ثقہ ہونے کو جو بیان کیا ہے بہت سارے آگے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہذا یہ مجاہد بھی ثقہ ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، یہاں پر کوئی جرح نہیں ہوتی، صحابہ پر جرح کے کوئی اصول نافذ نہیں ہوتی، یہ اتفاق امت ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان کا صراحتاً رفع یدین نہ کرنا ثابت ہے، اور یہ مرزا محمد علی کی خیانت ہے کہ اس نے تابعین کی بات تو لوگوں کو بتائی لیکن صحابہ کی بات کیوں نہیں بتائی؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتا ہے بس، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ صحابہ بھی یہ نہیں کرتے تھے۔ لہذا اگر صحابہ کے متعلق لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی صحابی رفع یدین نہیں کرتا تھا تو پھر واضح ہو جائے گا کہ جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہم ہدایت یافتہ رفع یدین نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کیوں کہ رفع یدین کو ثابت کر کے اپنے دین کو، اپنی نئی جو اس نے روش اور نیا مسلک چلایا ہے اس کو یہ چلانا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بحث ہے، میری ایک ویڈیو تفصیلی اس پہ ہے، انہوں نے جو اس کی سند پر جو کلام ہے الحمدللہ میں نے وہاں پر تفصیل سے کیا، اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔